अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं? खैरियत से हैं? खुश हैं? ठीक हैं? सेहतमंद हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और बस समझिए कि एक घंटा गिन रही हूँ कि कब काम ख़त्म हो और कब मैं वापस अपने घर जाऊँ। और कल आपसे बात ना हो सकी। कल संडे था, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको संडे बाज़ार लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं गई। ना खुद गई, ना आप लोगों को दिखाया, क्योंकि एक तो वक्त कम था, दूसरा मेरी रात नींद भी पूरी नहीं हुई थी और मैं बहुत थका हुआ फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि बहुत गर्मी है अभी कराची में, इतनी खौफनाक धूप है, तो बेहतर है कि घर पे रेस्ट ही किया जाए, क्योंकि रात पूरी लगनी है। आज पिछली रात जो है वो बहुत हेक्टिक शूट होगा, तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपनी एनर्जी बचा के रखना चाहिए। जैसे बुशराबाजी कहती हैं, तू बहुत एनर्जी वेस्ट करती है, तू इधर उधर फिरती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, आराम किया कर। तो मैंने सोचा कल आराम ही कर लूँ थोड़ा सा, तो मैं घर आ गई शाइस्ता के पास और हमने खूब बातें की और उसके बाद मैं चली गई और वहाँ पर शूट हुआ। शूट माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा गया, लेकिन हाय बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई, इतनी कि कुछ ना पूछें। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो मेरे पर शोल्डर्स में बहुत दर्द था, आपको पता ही है। चंदा मुझे बहुत अच्छा दबाती, चंदा याद आ रही थी, लेकिन चंदा नहीं थी। एनीवे वो मेरे प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो भी चंदा को ही पता है, या फिर थाईलैंड वाली मसाज वाली औरतों को पता है और तो किसी को नहीं पता। इवन जो फिजियोथेरेपी के लिए जाती हैं उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चंदा माशाल्लाह बहुत अच्छा सीख गई है। मैंने उसको बता दिया कि ये प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा दर्द थी, इतनी थी कि मुझे ना चक्कर आ रहे थे, मुझे लगता था मैं गिर जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जो बच्ची हमारी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं उनसे कहती हूँ कि ज़रा मुझे थोड़ा सा दबा दें। तो वही बच्ची से मैंने कहा, उसने मुझे अच्छा सा मसाज किया, मेरे बाजुओं को दबाया, हल्का सा, मतलब कपड़ों के समेत ही ऊपर से बैठ के ऐसे किया शूट के दौरान ही। तो गोटे वाले कपड़े मैंने कल पहने हुए थे, गोटे का सूट। तो वो मैंने, खैर मुझे थोड़ा आराम आया। मेरे शोल्डर्स में इतनी दर्द थी कि उसने मुझे दबाया, मैंने कहा और थोड़ा ज़ोर से, और थोड़ा ज़ोर से, और यकीन मानिए कि उसने मुझे अपना फुल ज़ोर लगाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरा कोई पूरा ज़ोर लग गया है। वो मुझे पता लगा घर आके कि कितना ज़ोर था, क्योंकि जब मैं घर आई और आके मैंने जब चेंज किया तो मैंने क्या देखा कि मेरे इधर और इधर दोनों तरफ नील पड़े हुए, क्योंकि मैंने उसको इतना ज़ोर का प्रेशर कहा था कि उसने तो बेचारी ने प्रेशर दिया, लेकिन मुझे कि उतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दर्द इतनी ज़्यादा थी। जब मैं घर आई तो मैंने कहा है ये क्या हुआ है, ये क्या बन गया? तो वो समझ में आया कि ये इतना ज़ोर से दबाया था कि नील पड़ गए, लेकिन दर्द ठीक ना हुआ। खैर बेहतर महसूस किया, घर आके हीटिंग पैड लगाया और सोते सोते मुझे बज गए 4:30, 5, 4:30, हाँ बहुत लेट हो गया। फिर मैं आज थोड़ा कॉल टाइम लेट था, फिर मैं आज थोड़ा देर से उठी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। लेट ही जाओ, औरत रिलैक्स कर ही लेट ही जाओ, फिर जो शुरू होना है। तो फिर मैं लेटी रही, आंखें बंद करके सोई रही। फिर क्या हुआ, एक और वाक़या हुआ कि मैं रात को उठी बाथरूम जाने के लिए। मेरी आदत है कि जब मैं जाती हूँ तो मैं लाइट नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैं आंखें भी तकरीबन नहीं खोलती, ऐसे खोल के ऐसे की होती हैं कि ज़्यादा नहीं खोलने की, ज़्यादा खुल गई तो खुल ही ना जाए, तो क्योंकि दिमाग भी चल पड़ता है ना फिर। तो ऐसे ऐसे करके आंखें की हुई थी ऐसे करके, और मैं बाथरूम गई, वहाँ से वापस आई, लाइट जलाई भी नहीं थी, तो नींद में थी। और यूं यूं करती हुई जब मैं बेड पे बैठी तो मेरा निशाना ख़त्म हो गया और मैं धड़म करके नीचे गिर गई, जैसे कि मिशी खान कल गिर गई थी वैसे मैं भी धड़म जा पड़ी। मैंने कहा ये क्या हुआ, अल्लाह शुक्र है कि सर बच गया, सब बच गया और वो निशाना ख़त्म हो गया। और मैं धड़म करके, मेरे सामने ड्रेसिंग टेबल थी, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चोट नहीं लगी, वरना सर में लग जाता। लकड़ी शकड़ी है वो, नीचे ज़मीन थी और मेरे वहाँ बैग्स पड़े हुए थे, तो बचत हो गई, वरना तो भैया आज का शूट कैंसिल ही हो जाता। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें आंखें खोल के ना रात को लाइट जला लेनी चाहिए, और छोटी सी लाइट जलती रहनी चाहिए, और आंखें खोल के और बाथरूम जाना चाहिए, क्योंकि नींद में कुछ पता नहीं क्या हो जाए। खैर वो हो गया, लेकिन मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी आप लोगों के मैं पढ़ती रहती हूँ, कमेंट्स बीच बीच में पढ़ती हूँ। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं मेरी बातों से, कुछ 2% लोग बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई हर वक्त कोई लेक्चर सुनना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि हर वक्त ये करो वो करो, ये करो वो करो, ऐसा होता है। तो लोगों को बोरियत होती है, लोग फ़न चाहते हैं, एक्टिविटी चाहते हैं। तो एक्टिविटी फ़िलहाल तो मेरे पास और कोई नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आपसे बातें करूं, क्योंकि मैं घर पे जाऊंगी तो वहाँ एक्टिविटी होगी। लिहाजा माज़रत चाहती हूँ अगर आप लोग बोर होते हैं कुछ मेरी इन सीरियस बातों से, लेकिन कोई ना कोई पते की बात तो कर ही देती हूँ। लोग खुश भी होते हैं बहुत ज़्यादा,
کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بور ہوتے، آپ پلیز آپ ہمیں بتایا کریں، آپ گائیڈ کیا کریں. اور ہماری عمر کے لوگ جو ہے نا وہ پھر ایسے ہی نصیحتیں کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. لیکن بات یہ کہ ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں سے، اپنی زندگیوں کی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے. اس لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ ایک عمر گزار کے آئے ہیں نا، بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے ایکسپیرینس بھی ہے، اس لیے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. کسی نے مجھے یہ بھی کہا، مجھے نام بھول جاتے ہیں معافی چاہتی ہوں، کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تو لوگ پیسے دے کے سنتے ہیں اور آپ ہمیں ایسے ہی سناتی ہیں. ہاں، پاس پیسے بھی ان باتوں کے دیے جاتے ہیں، باتیں یہی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم یہی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہوتی ہیں بالکل بھی. جیسے کہ میں زارا کی بات کرتی ہوں کہ زارا جو ہے، اس کو میں جو بھی زندگی میں باتیں بتاتی رہی، یہ سنتی رہی، جی اماں کرتی رہی، لیکن اس نے اپنی مرضی سے مانی نہیں. اس نے کہا اماں ایسی باتیں کرتی رہتی ہے، اماں ہے نا یہ تو جب وہ گئی قرآن کلاس کے لیے اور جب وہ ارم سعید کے پاس گئی، اس نے وہ کورس کیا تو اس میں وہی باتیں تھیں جو میں کر رہی تھی. تو کہنے لگی ویسے اماں یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ کر رہی تھی. میں نے کہا ہاں، تو ماں کی بات پہ یقین نہیں آنا نا، ماں کی بات کو تو سمجھتے ہیں، ماں بولتی رہتی حرکت تو اماں باتیں کرتی رہتی ہیں. تو ہم تو وہی باتیں کریں گے جو باتیں صحیح ہوں گی، جینون ہوں گی. تو پھر خیر، اس لیے میں یہ باتیں کرتی ہوں. چھوٹے بچے سنتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، لیکن اور اگر کوئی پیسے دے کے آپ جا کے سنیں گے نا تو اس پہ آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں واقعی صحیح ہے. میں پیسے نہیں نا لے رہی، اس لیے آپ لوگوں کو میری باتوں کو خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن جو دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ، ان کو بہت اچھی لگتی ہیں. آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں بات کروں، کیوں لوگ عام طور پہ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں نا، بلا وجہ سوال کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں. کچھ بہت پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا. شروع میں جب آپ جوان ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اگر آپ کچھ لوگ جوان ہیں اور ابھی سے میری بات سن رہے ہیں تو ابھی سے سن لیجئے. عقل تو جب بھی آ جائے وہ اچھی ہے بھیا. تو وہ پوچھتے ہیں، جیسے عام لوگ پہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، شادی ہوتی تھی نا، شادی ہوتی تھی تو مطلب 4 دن بعد ہی گھر والی خواتین رشتے دار آ کے کہتے ہیں ہے کچھ ہے خیر سے. تو آگے سے خواتین بڑی کہتی تھی نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے. تو دلہن جو ہے نا بیچاری ویسے ہی شرمندہ ہوتی رہتی تھی کہ ہائے اللہ مجھے سوال کر لیا ہے. اور ساس بھی یوں کر کے دیتی تھی کہ ابھی تک کچھ نہیں ہے. تو یہ سوال اتنا کو بکواس سوال ہے نا، اتنا کو گھٹیا سوال ہے نا. میں کہتی ہوں کہ یہ سوال تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کے بچے ہیں کیوں نہیں ہیں. اچھا اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں بھائی، مرضی اگلوں کی نہیں ہے، کیا پتہ کوئی کمپلیکیشن ہو، کیا پتہ کوئی ان کی اپنی مرضی نہ ہو، کیا پتہ کیا حالات ہوں. آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ آپ کے بچے کیوں نہیں. بچے تو آپ کے ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں 2 بچے تو ضرور پیدا کریں، یہ تو غلط بات ہے. بچوں کی تو عمر یہ ہوتی ہے، بچے کیوں نہیں پیدا کیے، بہت بری بات ہے، بالکل نہیں پوچھنا چاہیے. پھر شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اچھا اگر نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی، کیا ہوا، ٹوٹ گئی تھی، کیا کوئی پسند آ گیا تھا، کیا ماں باپ نے نہیں کی، کیا خود نہیں کی، کیوں نہیں کی. نو، بالکل یہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ میرڈ ہیں، وہ کہیں نہیں، بس وہی بات ختم. یہ نہیں کہ کیوں نہیں میرڈ، امی نہیں کی، خود نہیں کی، کسی نے چھوڑ دیا، دل ٹوٹا، کیا ضرورت پڑی کسی کے اندر گھسنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے بھیا. اور پھر کے بعد یہ کہنا کہ اچھا بریک اپ ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیا کیا، اور پھر آپ کیا کرتی ہیں، یہ سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی ہاؤس وائف ہیں یا کوئی جاب شاپ کرتی ہیں. وہ کہیں ہاؤس وائف ہوں، اچھا تو جاب کرتی ہیں، اچھا کہاں جاب کرتی ہیں، فلاں، اچھا کتنی سیلری ہے، یہ نہیں پوچھنا، بالکل نہیں پوچھنا. سیلری تو پوچھتے ہی نہیں بھیا. کہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا کما لیتی ہوں گی آپ، مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں یہ ڈراموں میں کتنے پیسے مل جاتے ہوں گے آپ کو. بڑا ہی برا لگتا ہے، بندہ کیا جواب دے ان باتوں کا. یہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں پوچھنی چاہیے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے. اور گھر کی باتیں مطلب بہت ساری ڈیٹیل، اول تو یہ عام باتیں تو آپ کو پتہ چل ہی جاتی ہیں، بس جتنا کوئی بتائے نا اتنا ہی آپ کو پوچھنا چاہیے. جتنا کوئی بتانا پسند کرے اس کو قریدنا، اس کو پوچھنا. اچھا آپ کی ہسبینڈ کی پہلے بھی شادی تھی، اچھا تو پھر وہ والی بیوی کہاں ہے، تو اس میں سے کتنے بچے ہیں، تو اس میں سے کتنے بچے ہیں، تو آپ لوگ کیسے رہتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، وہ وہاں کتنی دفعہ جاتے ہیں، یہاں کتنی دفعہ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. بہت بری بات ہوتی ہے. میں یہ کہوں گی کہ آپ کو لوگوں کی زندگیوں میں نہیں جھانکنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے، نہیں پریشان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جواب ان سوالوں کے جواب دینے کی دفعہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیں، کیا بولیں آپ. عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے، شاید وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، میرے خیال میں نہیں پتہ چلتا، جان بوجھ کے تو کوئی ایسے نہیں کر سکتا. میرے خیال میں پتہ نہیں چلتا، سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ کیا بول رہے ہیں.
تو بولے جاتے ہیں بلا وجہ ہی. تو اس بات سے پرہیز کرنی چاہیے. مجھ سے بہت سارے لوگ بہت سارے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. تو جب ہم اول تو مطلب مزے کی بات ہے کہ جب میں جہاز میں جاتی ہوں نا، میں اسٹرینجر سے زیادہ بات نہیں کرتی ہوں کہ ایسے ہی غیر لوگوں سے میں گپے مارنا شروع کر دوں. کیونکہ ایک تو بات یہ کہ میں ایموشنلی بڑی اٹیچڈ ہو جاتی ہوں لوگوں سے. میں بچتی ہوں کہ ابھی مجھے نہیں بات کرنی ہے، مجھے نہیں بات کرنی، کیونکہ میں بہت جگہ جاتی رہی شروع میں جب جوان تھی، تو بڑی لوگوں سے دوستیاں کر لیتی تھی. اور پھر ہم ظاہر ہے دوبارہ تو نہیں ملتے تھے، تو پھر جو دل کو غم لگتا تھا ہائے فلاں کہاں ہوگا، ہائے فلاں کہاں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ ہی باتیں کرے. اب تو میں اسٹرینجر سے بالکل بات نہیں کرتی. ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہو میں ادھر منہ کر لیتی ہوں، جہاز کی کھڑکی سے باہر ایسے دیکھ لیتی ہوں جیسے باہر مجھے پھول پتے پہاڑیاں سب دکھ رہا ہے. اور کان میں اپنے گانے لگا لیتی ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو بڑی مصروف ہے. کیونکہ ایک بات شروع ہوتی ہے نا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور پھر لوگ پرسنل باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ ہر ایک کو سنب بھی نہیں کر سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ، ذرا مشکل ہو جاتی ہے بات. تو اس لیے اجتناب کیجئے، اردو کا لفظ بولا ہے میں نے، پرہیز کیجئے. لوگوں سے پرسنل سوال نہ کیجئے. لوگوں سے اتنی ہی بات کیجئے جتنا کوئی جواب دیتا ہے، ہلکی پھلکی بات، ہیلو ہیلو کیا حال ہے. جیسے ہم اپنے ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا. میں عام طور پہ ویسے اگر میرے دل میں خود بد تو بڑی ہوتی ہے بھائی، بڑی خود بد ہوتی ہے کہ بندہ کچھ تو پوچھے، کچھ تو پوچھے. تو میں پتہ کہتی ہوں اچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے، یہ پوچھتی ہوں. یہ نہیں پوچھتے ہیں شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کوئی بڑی اگر لڑکی کوئی بڑی ایج کی لگ رہی ہو آپ کو، اور لگ رہا ہو کہ اس کی شادی وادی کوئی نہیں ہوئی، تو بندہ ایسے نہیں کہتا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نہیں. اور گھر میں کون کون ہوتا ہے، امی ابو ہوتے ہیں اور کون ہوتا ہے. اس سے سارا کہانی پتہ چل جاتی ہے. آپ کے پیٹ کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی جو خود بت لگی ہوتی ہے نا پوچھنے کی کہ بھائی بھلا پوچھو تو صحیح، بھلا کیا حالات ہیں. تو آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ آپ کے فیملی کون کون ہے، فیملی میں امی ابو ساتھ ہی رہتے ہیں. بس ساری کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر آپ نے پوچھنا ہے بچوں کا، وہ بھی اس سے بھی جواب آ جائے گا آپ کو. اس سے بھی مل جائے گا کہ شادی ہوئی ہے، بچے ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں نہیں ہے. بھائی کسی کی مرضی ہے، کسی کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پڑی ہے، بس اتنا ہی بہت ہوتا ہے. بہت قریبی دوستوں سے بھی، جو کہ اگر انلیس وہ آپ کو اپنی بات بتائے نا، آپ نے نہیں بتانا کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. برا لگتا ہے، لوگ مائنڈ کرتے ہیں. بڑی گرمی ہے کراچی میں بھیا، توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے. پسینے دیکھیں آپ نے، پسینے مجھے نہیں لگتا، میں خالی بھول گیا اللہ میاں سردی کرنا. گرمی ہے، گرمی رہ گئی. اب میک اپ شیک اپ کوئی نہیں میں نے کیا آپ کے لیے. دیکھا میں نے لپ گلاس لگایا، نظر آ رہا ہے. پھر میں نے آپ کے لیے یہ بندے پہنے، نظر آ رہے ہیں. حالانکہ میں نے شوٹ پہ جانا ہے، میں تیار ہو کے تھوڑی جاتی ہوں، لیکن میں نے کہا بھائی گندی شکل سے بیٹھنا سے اچھا ہے کہ تھوڑا سا ذرا آپ تیار ہو جائیں. آپ خوش ہوں گے، آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. تو بس یہ باتیں تھیں آج کی کرنے کی. میں نے کہا آپ سے کر لوں جلدی جلدی فٹافٹ 4 باتیں کر لوں. اور آج لگی ہوئی ہے 11/11 کی سیل. ہائے بڑا دل کر رہا تھا، بہت دل کر رہا تھا میرا شائستہ کا دونوں کا کہ ہم 11/11 کی سیل پہ جائیں. پر میں نے سوچا اے عورت فضول خرچی بند کر دے، آگے شادی آ رہی ہے، بہت خرچے ہیں، اپنے آپ کو روک. بلا وجہ ہی شاپنگ کر لوں گی، بلا وجہ ہی. آگے ایک آن لائن سے منگا لیا میں نے سامان، اس کا نام ہے ٹیمو. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بار بار آپ کے فون پہ ایڈ آ رہے ہوں گے. اتنی پیاری چیزیں تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ بھی ایک مرض ہے، ویسے بیماری ہے، یہ بھی سائیکوٹک مسئلہ ہے. میرا تو ہے بھائی، مجھے تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. شاپنگ کرنے سے تھیراپی ہوتی ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب آتی ہے نا بڑا غصہ آتا ہے کیا مصیبت ہے. لیکن یہ اس کی یہ مزے کی بات ہے کہ آپ کو اس میں پیسے پہلے پے کرنے ہیں. اب جناب جی کیا ہوا کہ وہ جو ایک ہے سائٹ ہے جہاں پر بڑی مزے کی چیزیں ملتی تھی، پیاری پیاری اور سستی ترین. تو مجھے وہ میرے پاس آ رہی تھی بار بار. میں نے کس سے پوچھا بھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی چیزیں آتی ہیں. میں نے کہا ہے اچھا، لیکن اس کے لیے آپ کو کارڈ دینا پڑے گا پہلے، کارڈ کا نمبر. اب بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کارڈ کے نمبر سے سنے بڑے بڑے اسکیم بھی ہو جاتے ہیں، فراڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو زارا کو میں نے بھیجا کہ یہ بیٹا مجھے یہ ہے. اس نے مجھے کہا اماں یہ فیک ہے، آپ نے نہیں کرنا. میں کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے نہیں کروں گی. جب میں نے لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا نہیں تو بڑے پیارے کپڑے ہمیں آئے ہیں، بڑی پیاری چیزیں آئی ہیں. جویریہ سے پوچھا، انہوں نے کہا سعود کی بڑی اچھی چیزیں آئی ہیں. پھر مجھے جنید ہمارے ساتھ جو کام کرے انہوں نے کہا میری بھی بڑی اچھی آئی ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی تو پھر کھیل جاؤ یہ کھیل. تو میں نے فی الحال 4-5 چیزیں منگائی ہیں، کچھ 14-15 ہزار روپے کی. اتنا ہی حوصلہ پڑا. میں نے کہا اچھا چھوٹی ڈزی ٹھیک ہے، بڑی تو بہت پہلے ایک دفعہ یاد ہے نا میرے ساتھ ہو گئی تھی برتنوں والی. تو دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. خیر میں آ کے میں نے زارا کو بتایا تو زارا نے کہا اچھا. زارا نے دیکھا، زارا تو پاگل ہو گئی. ادھر اسد بھی پاگل ہوا پڑا تھا پہلے. کیا وہ کہہ رہا ہے میں نے تو اتنی ساری چیزوں کے آرڈر دیے، پھر میں نے کینسل کیے یہ سوچ کے کہ منگاؤں کہ نہ منگاؤں.
اور زارا تو سائیکو ہو گئی. صبح کہتی ہے اماں اس تو مجھے پاگل کرتی ہے, میرے سر میں درد شروع ہو گئی صبح کے. اس کی بھی یہی عادت ہے, جب رات کو میں اس کے گھر جاتی ہوں, جب نیند نور جہاں سو جاتی ہے تو مجھے کہتی ہے آ جائے آن لائن شاپنگ دیکھتے ہیں. تو میں اس ساتھ لیٹ جاتی ہوں, ہم دونوں بہنیں مل کے نا آن لائن شاپنگ دیکھتے ہیں. خیر زارا صاحبہ جو ہے دوبارہ میں اب گئی ہوں تو اس نے 1.5 لاکھ روپے کا بل بنایا ہوا تھا. میں نے کہا نکالو اس کو, فضول چیزیں 500 1,000 کرتے. یہ تو وہی ہے جیسے امریکہ کینیڈا میں ہوتا ہے نا $1 شاپ اور $5 وہاں جا کے آپ بھرتے جاتے جاتے ہوئے $500 آپ کے بن جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ بھی وہی ہے. میں نے کہا نہیں نکالو ماں 500 کا تو ہے 600. میں نے کہا 500 600 کرتے ہوئے تم نے 1.5 لاکھ بنا لیا. ہٹاتے اس کو میں نے نا 30,000 پہ لے آئی. اب مجھے نہیں پتا اس نے آرڈر کیا ہے نہیں کیا, مجھے کہی تھی آج میں آرڈر کر دوں گی. اب اللہ جانے کرتی ہے نہیں کرتی ہے. نہیں بہت پیاری چیزیں تھیں. اب وہ چیزیں آئیں گی تو پتہ چلے گا بھیا. 18 تاریخ کو آنی ہے, وہ دیکھو کیا بنتا ہے. تو جناب کیا بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہوں میں. تو کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں, کہیں سے کہیں مڑ جاتی ہوں, اور پتہ نہیں کہاں پہ تھی اور کہاں آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات مجھے یاد ہے کہ کسی کی پرسنل لائف میں آپ نے اتنا نہیں گھسنا کہ اگلا آپ سے دور بیٹھنے لگ پڑے. اگلا کیا, یہ تو ہر وقت گھسی رہتی ہے, یہ تو ہر بات پوچھتی رہتی ہے. زیادہ نہیں پوچھنا, بس جتنا کوئی بتائے نا اتنا ہی کافی ہے. خود بہت بہت ہوتی ہے, مجھے پتہ ہے دل بڑا کر رہا ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. بری بات ہوتی ہے, لوگ مائنڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اپنی باتیں جو ہے اپنے تک رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی باتیں بھی نہیں بتانی لوگوں کو. اس کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو, نظریں لگ جاتی ہیں, سچی لگ جاتی ہیں. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ نظریں لگ جاتی ہیں, کیونکہ اس دنیا میں حاسد زیادہ ہے, خوش ہونے والے کم ہیں. اپنی کامیابی اپنی چیزیں جب تک ہو نہ جائیں ان کو مت بتایا کریں. جب ہوتی ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہیں. پہلے سے شور مچا دیا, ہم نے سوچ لیا ہم مرسڈیز لینے لگے ہیں, لو جی اتنی گل ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں ہیں مرسڈیز, وہ مرسڈیز آپ لے ہی نہیں پاتے ہیں. جب آپ کا کام ہو جائے, جب آپ کا کام آپ کے پاس آ جائے نا مرسڈیز, تو ضرور بتائیں السلام علیکم میں نے مرسڈیز لے لی ہے. اس سے پہلے نہ بتائیے. کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی چیز لینی ہے, کوئی گھر لینا ہے, کوئی کچھ بھی کرنا ہے, انویسٹمنٹ کرنی, چپ منہ بند. ہے بڑا مشکل منہ بند کرنا, لیکن بند کر دیں, کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے اتنی مزے کی بات ہے بتا دوں فٹافٹ. بتائیں گے تو پھر 4 باتیں, پھر 4 خوش ہوئیں گے تو 50 جو ہے وہ ناخوش ہوئیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی باتیں نہ ہی بتایا کریں, اور اپنی خوشیوں کو زیادہ اناؤنس بھی نہ کیا کریں. بس ٹھیک ہے, بھولے بھائی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. کیونکہ نظریں بہت ہے بھائی, مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے. اور دل میں پڑھتے رہا کریں, 4 پھول پڑھتے رہا کریں دل میں, زبان پہ ہر وقت چپ کے پڑھتے رہا کریں. پر اس سے پتہ کیا ہوگا, لوگ یہ بھی سمجھیں گے یہ عورت ہم پہ جادو کر رہی ہے, حرکت من لگی رہتی ہے, ابھی پھونک مارے گی اور ہم جو ہے طوطا بن جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے دل میں پڑھیں, پھر آپ دل میں پڑھیں, دل میں کسی کو پتہ نہیں لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نظر بد سے بچائے. ویسے میں لوگوں پہ زیادہ شک نہیں کرتی ہوں, لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں. نہیں مجھے کوئی کچھ کیوں کہے گا, میرے لیے کوئی برا کیوں سوچے گا. لیکن ہمارے اس فیلڈ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے, بلکہ کہتے ہیں ویسے کہ ہمارا کام ہے کہ یہ کام ہمیں مل جائے تو ہم کر لیں. یہ اس کو کیوں مل رہا ہے, اس کو زیادہ کیوں مل رہا ہے, یہ یوں کیوں کر رہی ہے, یہ وہ کیوں کر رہی ہے. اس لیے ویسے مجھے نا انسٹاگرام پہ لگانا ہی بھول جاتا ہے, بڑی کم میں لگاتی ہوں, بھول جاتی ہوں. آپ سے بات کرنا نہیں بھولتا, مجھے وہ یاد رہتا ہے. انسٹاگرام پہ تصویریں, ویڈیوز, یہ چیزیں لگانا, پوسٹ کرنا نا مجھے ایک تو مجھے آتا بھی نہیں ہے خاص, اور بھول بھی جاتا ہے تصویریں لگانا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے لوگوں سے یہ بھی ہوتا ہے اچھا پھر زیادہ لوگ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن دل بھی کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی بتا دیتی ہوں, کبھی کبھی نہیں بتاتی. تو بہرحال میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو مان لیں, نہ اچھی لگیں تو اگنور کریں. اور انشاءاللہ کل بات کروں گی. آج کے شوٹ پہ جا رہی ہوں, شوٹ کی چھوٹی چھوٹی کلپس بنا رہی ہوں, وہ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ ضرور. اور تیار ہونا پڑے گا, رات کو پھر 2 بجیں گے, پھر لیٹ آؤں گی. اللہ کرے آج نہ بستر سے گروں. تو بہت دعا میرے لیے کیجیے, اور اللہ تعالیٰ سب کام ختم کرے. آپ کے لیے بہت دعا, پیار, آپ کی محبتوں کا شکریہ. آئی لو یو آل, اور پلیز پرے فار می. تھینک یو سو مچ.